मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अतअतून ज़ुकरान मिनल आलमीन, ज़कर कहते हैं मर्द को, ज़ुकरान उसकी जमा। क्या तुम मर्दों के पास आते हो तमाम जहान वालों में, यानी तमाम जहान वालों में तुम वाहिद कौम हो जो मर्दों के पास जाते हो। ये किनाया है, कुरान चूँकि हया के ख़िलाफ़ बातों को इशारतन ज़िक्र करता है, यानी उनके पास जाने का मतलब अपनी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करते हो। वतज़रूना, वज़रा यज़रू, असल में वज़रा यउज़रू था, पढ़ा जाता है वज़रा यज़रू, उसका माना छोड़ देना। ज़र कहते हैं तर्क कर दो, छोड़ दो। वतज़रूना, और तुम छोड़ देते हो, मा खलक़ा, उस मखलूक को जो पैदा किया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, उस मखलूक को तुम छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की, मिन अज़वाजिकुम, यानी तुम्हारी बीवियों में से। तो बीवियों के पास नहीं जाते, जिन औरत को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया उसके पास नहीं जाते, और तुम छोड़ देते हो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम हो ही हद से तजावुज़ करने वाले। ये बल्कि का मतलब ये है कि यानी तुम ये करते हो वो नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस बारे में माजूर हो। किसी कौम में कोई आदत हो जाए ना, तो पहली नज़र में मैसेज ये जाएगा कि भाई इस कौम की नेचर ही यही है। तो बल के ज़रिए अल्लाह ने बता दिया कि ऐसा नहीं है, तुम हद से तजावुज़ करने वाले लोग हो, इस मामले में तुम काबिल उज़र नहीं हो। और ये गुनाह ऐसा गुनाह नहीं है जिसको तुम गुनाह नहीं समझते, नेचर इंसान की कह रही होती है कि ये जुर्म है। क़ालू लइल्लम तंतही या लूत, कौम जवाब में कहने लगी लइल्लम तंतही, अगर तू बाज ना आया, इंतहा यंतही पहले कई बार ये लफ्ज़ गुज़र चुका है, बाज ना आया, या लूत ए लूत, लतकूनन्न मिनल मुखरजीन, तू हो जाएगा उन लोगों में से जो निकाले गए लोग हैं। मुखरज जो मुल्क बदर लोग होते हैं, हम तुझे बस्ती से निकाल देंगे। क़ाल इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन, क़ला यक़ली का माना होता है गज़बनाक होना, नाराज़ होना। सूरह ज़ुहा में हमने पढ़ा था ना, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ए नबी ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना तुझसे नाराज़ हुआ। तो क़ला यक़ली, इसमें फ़ाइल आएगा क़ालियुन, जो पढ़ा जाता है क़ालिन, जमा आएगी क़ालीन। तो लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लिअमलिकुम, मैं तुम्हारे अमल के लिए, यानी जो तुम अमल करते हो, औरत को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, मिनल क़ालीन, नाराज़ होने वालों में से हूँ, नफ़रत करने वालों में से हूँ, मैं इस अमल को पसंद नहीं करता। रब्बी है मेरे रब, नज्जीनी, नज्जा युनज्जी तंज़ियतन का माना निजात देना, निजात दे दे तो मुझे भी, व अहली, और मेरे घर वालों को भी, मिम्मा, उन आमाल से, यामलून, जो ये कर रहे हैं, तो इन आमाल से हमें निजात दे दे। यहाँ क्या मतलब, क्या इन आमाल के वबाल से। मुज़ाफ़ अक्सर महज़ूफ़ होता है ना, बहुत जगहों पर महज़ूफ़ होता है, तो इस क्योंकि वो तो लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले पहले ही बच रहे थे, यानी इस अमल के वबाल से अल्लाह तो हमें बचा ले। फ़नज्जयनाहु, हमने निजात दे दी, उनको भी, लूत को भी, व अहलहु, और उनके घर वालों को भी, अजमईन, सब के सब को हमने बचा लिया। इल्ला अजूज़न, हाँ एक बूढ़िया, फिल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में, उसको हमने नहीं बचाया। सुम्मा दम्मरना, फिर हमने तबाह बर्बाद कर दिया, तदमीर, तबाह बर्बाद कर देना, लाखरीन, बाकियों को। व अमतरना अलैहिम मतरन, और हमने बरसाई उनके ऊपर, मतरन, एक बारिश, यानी ख़ास किस्म की बारिश। फसाआ मतरुल मुनजरीन, जिनको डराया गया था उनकी बारिश कितनी ही बुरी थी। फ़ेल ताज्जुब सा का लफ्ज़, कितनी ही बुरी बारिश हुई। इन फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इस वाक़े में एक निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं थे। लफ्ज़ी तर्जमा हो गया, आसान है, इसकी तफसीर भी शुरू कर देता हूँ। कज़्ज़बत क़ौमु लूत लिल मुरसलीन, झुटलाया लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगम्बरों को, जब उनसे लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो उनका भाई कहा, तो ज़्यादातर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि लूत अलैहिस्सलाम के वो नसबी भाई नहीं थे, ससुराली थे, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके अपनी कौम को छोड़ के चले गए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम के जो जितने रिश्तेदार हैं वो सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों के साथ ही वहीं रह गए थे जहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी। दो अर्ज़ शाम से हिजरत करके आए थे ना यहाँ, तो यहाँ पर जब हिजरत करके आए हैं तो यहीं लूत अलैहिस्सलाम की इसी कौम में शादी हुई, और जिसमें लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजरी। और लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिसका अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया, वो भी इसी कौम की थी, तो उसमें भी वही बुराई थी। वो ख़ुद तो ज़ाहिर है ज़िना नहीं करती, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि अम्बिया की बीवियों का दामन पाक होता है। मुशरिक हो सकती है मगर वो
زانی نہیں ہوتی. اس پر کافی ڈیٹیل سے میں بات کر چکا ہوں. تو لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو قوم تھی یہ سسرالی قوم تھی, اس لیے اللہ یعنی سسرالی رشتہ ان سے قائم ہو چکا تھا. پھر آگے اس میں لوط علیہ السلام کی اولاد ہوئی, بیٹیاں ہوئیں, بیٹے ہوئے, جو بھی آگے ان کسی قوم میں آپ رہتے ہیں تو وہ قوم اس لحاظ سے ان کی قوم بن گئی تھی, سسرالی قوم تھی. زیادہ تر حضرات اس طرف گئے ہیں. تو اخوہم اس لیے اللہ نے ان کو ان کا بھائی کہا, یعنی قومی اعتبار سے, اور قوم بھی نسب والا نہیں بلکہ سسرال والا. الا تتقون, لوط علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں, امانت دار, تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں اس دعوت پر تم سے اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے. پھر لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تأتون الذکران من العالمین, تمام جہان والوں میں تم واحد ہو جو مردوں کے پاس آتے ہو. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جہان میں کوئی اور بھی مردوں سے بدفعلی کر رہا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا, یہ مطلب نہیں ہے. کسی بھی برائی کی برائی جو ہے نا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تم جو یہ جرم کر رہی ہو ڈبل جرم ہے, کیونکہ برائی جب کامن ہو جاتی ہے نا تو بھی برائی ہی رہتی ہے. لیکن اس میں انسان کہتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. جرم تو وہ بھی ہے بھائی, سب اگر برا کر رہے ہیں تو برائی حلال تھوڑی ہو جاتی ہے اس سے. لیکن کوئی بھی نہ کر رہا ہو پھر اکیلا کوئی کر رہا ہو تو اس میں اس کو زیادہ بڑا طعنہ دیا جاتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے بھی یہ بات قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے, قوم سے کہا کہ یہ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین, آدم سے لے کے آج تک کسی قوم نے یہ جرم نہیں کیا ہے. یعنی بڑے بڑے مجرم دنیا میں آئے, لڑکوں سے بدفعلی تو کسی نے بھی نہیں کی. یہ اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ عمل ہے کہ یہ کام تو بڑے سے بڑے مجرموں نے نہیں کیا, نیچر سے ہی میچ نہیں کرتا یہ کام. تو تم نے وہ گندا کام شروع کر دیا ہے جو کوئی بھی دنیا میں نہیں کر رہا. تو یہ اس برائی کی شناعت کو بڑھانے کے لیے, شناعت کا مطلب اس کی برائی کا برا ہونے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ برا تم کر رہے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اور تم چھوڑ دیتے ہو اس مخلوق کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی, یعنی تمہاری بیویاں, یعنی عورتیں جس کو بیوی بنا کے ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کی جاتی. تو یہاں بیویاں کا مطلب جو نکاح کر کے تمہاری بیوی بن سکتی ہے, اس کو کہتے ہیں ما یؤول الیہ کے اعتبار سے ازواج کہا. کیا مطلب عورت جو ہے نا وہ بیوی بن سکتی ہے, تو فیوچر میں جو بن سکتی ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں نا کہ کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ کوئی کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے تو آج ہم اس کا اس پر اطلاق کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فیوچر میں ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے. ما یؤول الیہ کے اعتبار سے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو تم اپنی بیویوں کو, یعنی ان عورتوں کو جو تمہاری بیویاں بن سکتی تھیں نکاح کر کے, ان کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو. بل انتم قوم عادون, بلکہ اصل بات یہ کہ تم ہو حد سے تجاوز کرنے والے, یعنی تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے نہیں. کیونکہ وہ عذر بھی دیتے تھے نا کہ ہم مجبور ہیں, ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے, لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں آپ کی جو قوم کی بیٹیاں ہیں نا ان میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں. تو اب یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوط علیہ السلام نے کہا نا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو, تو اگر کوئی ہوموسیکشولیٹی میں پڑا ہوا ہو اور وہ مردوں کے پاس بھی جاتا ہو عورتوں کے پاس بھی جاتا ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جرم ہلکا ہے, کیونکہ میں تو دونوں کی طرف جاتا ہوں. تو اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری فطرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عورت جو آدمی مردوں کی طرف جاتا ہے عام طور پر وہ عورتوں میں اس کو رغبت رہتی نہیں ہے. بالفرض اگر رغبت رہتی بھی ہے تو بھی وہ مجرم ہے, کیونکہ اصل جرم یہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ کے مرد کے پاس جانا, اصل جرم یہ ہے کہ مرد کے پاس جا کیوں رہا ہے وہ, تو یہ اصل جرم ہے. دوسری اس صفت کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں عام طور پر ان میں عورتوں سے رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. آج بھی آپ ریسرچ کریں تو جو اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو عورت میں رغبت ہی نہیں رہتی. تو لوط علیہ السلام فرمانے ہیں جس اللہ نے تمہارے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو جس کام کے لیے اللہ نے اس کو, یعنی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلے, اس کو تم چھوڑتے ہو, اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو. تو یہ ہے نیچر اور فطرت سے بغاوت, لہذا تم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط, قوم جواب میں کہنے لگی اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے جاتے ہیں, بستی سے تجھے جلا وطن کر دیں گے. ایک جگہ آتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اور ایک جگہ جلا وطنی کے تانے دیے انہوں نے. تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہوموسیکشولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں
یہ دماغ میں ان کی خواہش ایسے بھوت سوار ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ان دلائل کی دنیا میں ان کو بات سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خواہش کے آگے انسان دلائل نہیں سنتا۔ تو آج دیکھ لیں دنیا میں ہومو سیکشولیٹی کی جو لیگل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ دلیل دیا کرتے تھے تو گدھے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ ان بدبختوں کو دیکھیں، انہوں نے جنگلوں میں جانوروں کی بھی کوئی ویڈیوز بنا لی ہیں اور اب کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ آج سے پہلے کسی نے اس کائنات میں کسی جانور کو یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میلز کا میل سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو، لیکن جب انسان حیوانیت پہ اترتا ہے تو پھر رپورٹیں بھی بنا لیتا ہے بیٹھ کے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے گدھے گھوڑوں کو جو ہے نا یہ عمل زبردستی مجبور کیا اور سکھایا اور پھر ان کی رپورٹیں تیار کر لی ہوں۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ لوط علیہ السلام تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں تمام جہان والوں میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتے ہو، باقی دنیا میں کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی بڑھ کر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کوئی مخلوق یہ کام نہیں کرتی، گدھے گھوڑے کتے بلے بھی یہ کام نہیں کرتے، بندر بھی یہ کام نہیں کرتے، جو انسانوں نے ہومو سیکشولیٹی کے نام پہ جس گندگی کو سوسائٹی میں فروغ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے، جو وہ کام گدھے گھوڑے بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی جانور بھی نہیں کرتا یہ کام۔ تو جب انہوں نے دھمکی دی ہے نا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام یہ اس لیے بھی کر رہے تھے تاکہ اللہ کے سامنے اپنی برات کو ظاہر کر دیں، اے اللہ میں اس جرم قوم کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے۔ ربی نجینی، اے اللہ تو مجھے بھی نجات دے دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون اس عمل سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے گھر والے تو ان میں عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، تو وہ عورتوں کے ساتھ تو یہ زنا کے عادی بھی نہیں تھے۔ تو یہاں مطلب یہی ہے کہ اس عمل کے انجام سے، اس عمل کا جو وبال آنے والا ہے نا، اس وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے، اس عمل کی نحوست سے تو ہمیں بچا لے۔ فنجیناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط کو بچایا، وَأَهْلَهُ اور لوط کے گھر والوں کو بھی، اجمعین سب کے سب کو ہم نے نجات دے دی، الا عجوزا مگر ایک بڑھیا کو، فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا؟ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی چھوڑ کر نکلیں، تو جب لوط علیہ السلام گئے ہیں تو اللہ نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو کیونکہ وہ بوڑھیا بھی نکلی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا پتہ نہیں عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے نے مقدر میں لکھا تھا کہ پتھر اس کو بھی لگے گا، یہ بھی ہلاک ہوگی، اور وہ لڑکوں کو لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ ہموار کیا کرتی تھی، ان کو مخبری کیا کرتی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی جتنے بھی تھے، آخر کا مطلب ان کے علاوہ جتنے تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ہے ان کے اوپر۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ غالب دیکھو کیسا غالب ہے کہ ایسی بڑی قوم کو اس نے پتھروں سے ہلاک کر دیا، اور رحمت والا بھی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو کیسے اس عذاب سے اس نے بچا لیا۔